अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हज के अहकामात को बेहतरीन तरीके से समझने की तौफीक अता फ़रमाए और आइंदा हम जब भी उम्रा या हज करें तो इन पर अमल करने की भी बेहतरीन तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है 9 ज़िलहज्जती यौमुल अरफ़ा। 9 ज़िलहज यानी यौम अरफ़ा के मसाइल। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा यौम तरविया पढ़ा था और उससे पहले थोड़ी सी हमने एक वजाहत कर दी थी कि ये होता क्या है, इस दिन क्या किया जाता है, ताकि जब हमने किताब में से हदीस पढ़ी तो हमें समझना आसान हो गया। इसी तरह पहले हम देख लेते हैं कि यौम अरफ़ा क्या होता है, इस दिन क्या किया जाता है, और इसका सारा हम पढ़ के सारे जो भी इसके काम हैं 9 ज़िलहज के, उसके बाद इंशाल्लाह किताब में से देखेंगे तो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिस तरह 8 ज़िलहज को यौम तरविया कहा जाता है, इसी तरह 9 ज़िलहज को यौम अरफ़ा कहा जाता है। इस दिन यानी 9 ज़िलहज को हुजाज मैदान अरफ़ात पे वकूफ़ करते हैं, यानी खड़े होकर लब्बैक पुकारते हैं, दुआएं करते हैं, अस्कार मनाजात इन सब में मशगूल रहते हैं। हाजियों का मुकाबे अरफ़ात में ठहरना ही वकूफ़ कहलाता है। वकूफ़ अरफ़ात हज का रुकन आज़म है। ये वकूफ़ अरफ़ा जो हैं ये फ़र्ज़ हैं। अगर ये रह जाएं तो हज अदा नहीं होता, यानी किसी दम या फ़िदिया देने से इसकी तलाफ़ी नहीं होती। हज के अरकान में अरफ़ा में ठहरना जो है वो ये चौथा रुकन है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल हज्जु अरफ़तु, हज वकूफ़ अरफ़ा है। ये तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में है। इस रुकन की अदायगी के लिए हुजाज 9 ज़िलहज को मिना में फ़जर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज तुलू होते ही अरफ़ात के लिए रवाना हो जाते हैं। वो आज़मीन हज जो फ़्लाइट लेट होने की वजह से या किसी और उज़र और मजबूरी की वजह से 8 ज़िलहज को मिना नहीं पहुंच पाते, वो 9 ज़िलहज को सीधा अरफ़ात पहुंच सकते हैं, यानी उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा, ना ही कोई दम देना होगा और ना ही कोई फ़िदिया। मिना से अरफ़ात जाने वाले आज़मीन हज को इस मिना से अरफ़ात के सफ़र के दौरान तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, और तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक पुकारना चाहिए। मिना से सीधा मैदान अरफ़ात जाने की बजाय पहले वादी नमरा में जाना है और वहाँ ज़वाले आफ्ताब तक रुकना है। ज़वाले आफ्ताब के बाद मस्जिद नमरा में खुतबा सुनना है। ज़ोहर और असर की नमाज़ें जमा और कसर करके इमाम के साथ पढ़नी हैं। ज़वाले आफ्ताब से पहले मैदान अरफ़ात जाकर वकूफ़ जो हैं वो जायज़ नहीं। हाँ, अगर हजूम की वजह से ऐसा करना पड़े तो फिर कोई गुनाह नहीं होता, यानी ज़वाले आफ्ताब से पहले मैदान अरफ़ात नहीं जाना चाहिए। मस्जिद नबरा के उस हिस्से में ये नमाज़ें पढ़नी चाहिए जो हदूद अरफ़ात के अंदर है, क्योंकि इस मस्जिद का कुछ हिस्सा
حدود عرفات سے باہر ہے۔ ہاں، اگر مسجد میں جگہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، پھر آپ اپنے خیمے میں پڑھ لیں، اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے باجماعت پڑھ لیں۔ وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا چاہیے۔ یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کب تک رکنا ہے؟ زوال آفتاب تک۔ ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھ لیں، اس پہ بات ہو گئی ہے۔ اب زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرنے ہیں۔ زوال آفتاب کے بعد یعنی کھڑے ہو کر ذکر، دعا، مناجات، دعائیں عارضی کے ساتھ گڑ گڑا کے رو رو کر توبہ استغفار کرنا، یہ سب اس میں مصروف رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حجاج جبل رحمت کی طرف دیکھیں یا اس کی طرف رخ کریں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ میدان عرفات پہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں اور توبہ استغفار میں مشغول رکھنا چاہیے، اور مسلسل اسی حالت میں رہنا چاہیے کہ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، جو بھی دل میں خواہشیں ہیں دین میں آگے بڑھنے کی، دین کے کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ دلوں کی اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے موقع دے دے، اللہ اپنی رضا کے کام کروا لے۔ بس یہ سب دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ دین کے کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، ان کی تکمیل کے لیے دعائیں کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور راستے کھولتے ہیں۔ ہاں، اس موقع کی مسنون دعا ایک ہے، باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں، کیونکہ اس میں بھی ایک حکمت تھی تاکہ سب اپنے حساب سے اپنی دعائیں مانگ لیں۔ مسنون دعا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن خصوصیت سے حجاج کو غروب آفتاب تک اپنے رب کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو قریب محسوس کرتے ہوئے، یعنی قرب الہی کو محسوس کرتے ہوئے دل سے گہرائی سے دعائیں مانگنی چاہیے، عارضی کے ساتھ مناجات کرنی چاہیے۔ غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات کو نہیں چھوڑنا، یعنی جب تک سورج غروب نہ ہو جائے میدان عرفات سے نہیں نکل سکتے۔ اگر کوئی اس میدان سے اس دوران نکل جائے تو اسے فوراً واپس آ جانا چاہیے، ورنہ ایک سالم بکری جو ہے وہ اس کا فدیہ واجب ہو جائے گا، جسے ذبح کر کے حرم کے مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، یا گائے کا جو 7واں حصہ ہوتا ہے یا اونٹ کا جو بھی حصہ ہوتا ہے اسے بطور فدیہ قربانی دینی ہوگی۔ وقاب وقوف وہ سارا میدان عرفہ ہے جس کی حد بندی کر دی گئی ہے۔ آج کل سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، نشاندہی جو ہے وہ کر دی گئی ہوتی ہے، بہت خیال رکھنا ہے، یعنی ان حدود سے باہر نہیں جانا ورنہ حج نہیں ہوگا۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ جانا ہے۔ اب دیکھیں، مغرب کی اذان ہو جائے اور ہم نماز نہ پڑھیں، نارملی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو وہاں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ مسنون عمل یہی ہے کہ سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ہم نے مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے۔ آئیے وقوف عرفہ کی اب تک کی پڑھی گئی سنتوں پر ایک مختصر نظر ڈال لیتے ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ بالکل ازبر ہو جائیں تاکہ جب حج کرنے جائیں تو بالکل مسئلہ نہ ہو۔ نمبر 1، 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے مینا جانا ہے، ظہر سے پہلے مینا جانا ہے، اور 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کی جو رات ہے وہ مینا میں گزارنی ہے، مینا میں رہنا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔
اور اس طرح 5 نمازیں منا میں ادا آپ کر چکے ہوں گے. اس پر بات ہماری ہوگی تھی نا، ایک فجر کی اور 4 پہلے، ایک دن پہلے کی. 9 ذی الحج کے زوال کے بعد، 9 ذی الحج کے زوال کے بعد وادی نمرہ جو کہ میدان عرفات میں ہے، وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے امام کے ساتھ پڑھنی ہیں، اور اگر نہ امام کے ساتھ ادائیگی کر سکیں، مسجد میں بہت رش ہو، تو پھر اپنے خیمے میں پڑھی جا سکتی ہیں. یعنی امام کے ساتھ ظہر اور عصر کی ادائیگی کے بعد عرفات پہ سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے، اور سارا وقت ذکر و اذکار، مناجات، دعائیں، توبہ، استغفار اس میں مشغول رہنا ہے. پھر نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا، لیکن نماز مغرب مؤخر کرنی ہے، نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ جا کر عشاء کے ساتھ جمع اور قصر کر کے ان کو پڑھنا ہے. مزدلفہ کی تفصیل ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. واپس آ جاتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. 9 ذی الحج یوم عرفہ کے مسائل. 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے. منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منن الى عرفات من الملبی ومن المکبر رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا سے عرفات جانے کے لیے نکلے. ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا اور کوئی تکبیر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر، تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تلبیہ سے مراد ہے لبیک اللہم لبیک. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب منا سے عرفات جا رہے تھے سب، تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے حساب سے کوئی تکبیر پڑھ رہا تھا اور کوئی تلبیہ پکار رہا تھا. ایسا کیا جا سکتا ہے. اگلی حدیث ہے، منا سے سیدھا میدان عرفات پہنچنے کی بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رہنا مسنون ہے. زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہیں کرنی. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے. یہاں ہمیں پہلی بات یہ پتہ چلی کہ منا سے وادی سمرہ میں رکنا ہے، یعنی منا سے سیدھا میدان عرفات نہیں پہنچنا، پہلے ہمیں وادی نمرہ میں جانا ہے. اور وادی نمرہ ہی میں مسجد نمرہ ہے، اور یہ جو وادی نمرہ ہے یہ عرفات کے قریب ہی ہے، مسجد کی حدود کے اندر ہے، لیکن مسجد کا ایک حصہ حدود کے باہر بھی ہے. پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ زوال آفتاب تک وادی نمرہ میں رہنا ہے. زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں خطبہ سننا ہے، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھنی ہے. ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان میں کچھ نہیں پڑھنا، نہ کوئی نفلی نماز اور نہ کوئی سنت. پھر ظہر اور عصر کی نمازوں کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا ہے. اگلی حدیث ہے، زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشک قریش الا انہ واقف عند المشعر الحرام
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد قبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا رغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف رواه مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے عرفات کی طرف چلے۔ قریش یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ ہی میں قیام فرمائیں گے، جیسا کہ قریش زمانہ جہالیت میں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے، یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے، جہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے۔ آج کل مسجد نمرہ اسی جگہ پر ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، دوبارہ اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات پہ کھڑے ہونے کی جگہ تشریف لائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی منا سے آ کر وادی نمرہ یارنا میں زوال آفتاب تک رکنا اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے، لیکن اگر ہجوم ہو تو ایسا نہ کر سکنے میں کوئی حرج نہیں۔ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں قرات جو ہے وہ جہری کی تھی، گویا آپ نے نماز جمعہ ادا نہیں کی بلکہ ظہر کی نماز قصر کر کے پڑھائی تھی۔ اگر کسی شخص کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کے باعث باجماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اسے اپنے خیمے میں دونوں نمازیں یعنی ظہر اور عصر جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھ لینی چاہیے۔ ہاں اگر زیادہ لوگ ہوں تو باجماعت بھی جمع اور قصر نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب قصر ہی پڑھیں گے۔ وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحج کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحج کی طلوع فجر تک ہے۔ اگلی حدیث ہے ان عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفۃ فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ، رواہ النسائی۔
حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو گیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اگر کسی شخص نے لاعلمی یا غلطی سے وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اور جو شخص 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ہے، نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت، جس کا پرانا نام جبل علال ہے، اس کے قریب وقوف کرنا یعنی کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا مستحب ہے، لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحرت ہاہنا ومنن کلھا منحر فانحروا فی رحالکم ووقفت ہاہنا وعرفت کلھا موقف ووقفت ہاہنا وجمع کلھا موقف، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں قربانی کی ہے اور منا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کر لو، اور میں نے یہاں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا مستحب ہے، جبکہ پورے کا پورا جو میدان عرفات ہے وہاں کسی بھی جگہ وقوف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رو کھڑے ہونا مسنون ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع واستقبل القبلة فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں ایک تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قبلہ رو ہو کر دعائیں کرنا افضل ہے، مسنون ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو، اور دوسرا غروب آفتاب تک وقوف کیا یعنی کھڑے ہو کر دعائیں تقریباً 5-6 گھنٹے مانگتے رہے۔ ہمیں بھی اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا تھوڑا بیچ میں بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ عن اسامۃ ابن زید رضی اللہ عنہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فرفع یدیہ یدعو فمالت بہ ناقته فسقط ختامها فتناول الختام بأحدی یدیہ وهو رافع یدہ الأخرى، رواہ النسائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں عرفات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مڑی، اس کی نکیل ہاتھ سے گر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس کی نکیل تھام لی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔
یعنی جب دعائیں مانگنی ہے وقوف میں تو ہاتھ جو ہے وہ بلند کرنے چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نکیل اٹھانے کے لیے ایک ہاتھ نیچے کیا تو پھر بھی ایک ہاتھ انہوں نے اٹھائے رکھا۔ اگلی حدیث ہے وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، اور جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے۔ جس شخص نے غلطی سے یا لاعلمی میں وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا اس کا حج نہیں ہوگا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات كلها موقفا وارتفع عن بطن قرنتا ومزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسر ومنى كلها منحر رواہ الطحاوی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ ہے، لیکن وادی ادنا یعنی نمرہ سے بچے رہو، یعنی اس میں وقوف نہ کرو، اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے، لیکن وادی محسر سے بچو۔ یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب الفیل جو ہے تباہ کیے گئے تھے، اللہ کا عذاب آیا تھا، ان پر کنکریاں ماری گئی تھیں۔ اور منی سارے کا سارا قربان گاہ ہے، اسے طحاوی نے روایت کیا ہے۔ وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے اور دوسرا وادی نمرہ میں۔ مسجد کے اندر بورڈ لگا ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے، لہٰذا مسجد نمرہ میں قیام سے قبل حدود عرفات کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ حج باطل نہ ہو جائے۔ دیکھ لینا چاہیے مسجد کا عرفہ والا حصہ کون سا ہے۔ میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ میدان عرفات پہ مانگی جانے والی بہترین دعا یہ ہے عن عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہما عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون ما قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رواہ ترمذی۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہما اپنے باپ شعیب رضی اللہ عنہ سے، شعیب رضی اللہ عنہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعائے عرفہ کے دن کی دعا یہ ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہے وہ یہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ جو دعا ہے اس کے علاوہ دوران وقوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھیں ان کا تو ہمیں حدیث سے پتہ نہیں چلتا، لہٰذا آپ جو دعائیں چاہیں، جو آپ کی خواہش ہے، آرزو ہے، اپنی آخرت کی بخشش کے لیے، نیکیوں کے لیے، ہدایت کے راستے کھل جائیں، نیکی کا بڑا کام کوئی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب، دعا میں جائز اور ناجائز جو امور ہیں، قبولیت دعا کے الفاظ وغیرہ، اور جو بھی قرآنی دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ سب مانگی جا سکتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے
یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کریں۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کثرت پر فخر کرتے ہیں اور ان کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، لہٰذا اس دن بہت گڑ گڑا کے توبہ استغفار کی، آگ سے بچنے کی، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ میدان عرفات پہ وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ میدان عرفات پہ موجود حجاج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، اور البتہ جو غیر حجاج ہیں یعنی جو حج نہیں کر رہے ہوتے ان کے لیے جائز ہے۔ عن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، رواہ ترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روز یعنی ثواب کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، یعنی 10 محرم کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگلی حدیث ہے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے آنا چاہیے، اور یہ رکھنا ضروری ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقسواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيديه اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث پہ فرماتے ہیں وقوف عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کرایا اور آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اونٹنی کا سر کھجاوے سے یعنی مورک سے جو ہے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، لوگو سکون اور اطمینان سے چلو۔ راستے میں جب کوئی ریت کا ٹیلہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی مہار ذرا ڈھیلی کر دیتے اور وہ ٹیلے پر چڑھ جاتی حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب عرفات سے مزدلفہ جانا ہے تو اطمینان سے، سنجیدگی سے اور وقار کے ساتھ جانا ہے، اور منی سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ آج ہم نے یہی جانا کہ 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے منی جانا ہے اور 9 ذی الحج کی رات منی میں رہنا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے، اور اس طرح 5 نمازیں منی میں ادا کرنی ہیں۔ 9 ذی الحج کے زوال کے بعد 9 ذی الحج کو وادی نمرہ جو کہ میدان عرفات میں ہے وہاں جانا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے امام کے ساتھ، اور اگر جگہ نہ ہو تو اپنے خیمے میں پڑھنی ہے۔ اگر امام کے ساتھ پڑھی ظہر اور عصر کی نمازیں تو ان کی ادائیگی کے بعد عرفات پہ سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے، وقوف کرنا ہے، یعنی کھڑے ہو کر دعائیں اور مناجات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگا جائے گا، مغفرت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں، خیر و برکت کی دعائیں، اور اس کے بعد طباز مغرب کا وقت ہو جائے گا لیکن نہیں پڑھنی، مؤخر کر کے مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنی ہے، جس کے بارے میں تفصیلاً ہم اگلی دفعہ جانیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔